अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कल का दिन के जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी इमरान खान साहब की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जुडिशल कमीशन की बात की और फिर जो बड़ा ऐलान था वो था लॉन्ग मार्च को लेकर, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि तैयारियां की जाएं, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा और कब किया जाएगा ये तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान आज पीटीआई की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि 26 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तमाम इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेज के बाहर एहतजाज किया जाएगा। और इस एहतजाज की वजह यह बताई गई है कि जो डिसिडेंट्स थे, जो मुनरिफ अरकान सूबाई असम्बली थे या कौमी असम्बली थे, उनके खिलाफ अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हुकूमत का, PMLN का और उनके इत्तेहादियों का ये कहना है, ये बयान तो खैर PMLN की तरफ से एहसन इकबाल साहब का आया है कि ये फॉरेन फंडिंग केस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में बच पाएगी? जो तलवार उनके सर पर लटक रही है, अब तक की इतलात तो यही हैं कि उनके लिए बचना बहुत मुश्किल है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मालूम है। दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो क्या उस लॉन्ग मार्च की वजह से हुकूमत डिज़ोल्व कर दी जाएगी और इंतखाबात, असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी जाएंगी और इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे? और साथ ही जो हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं इकॉनमी की, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब गए, IMF से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वहाँ से यही खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल पे और उसके अलावा बिजली पर जो दी गई सब्सिडी थी, जो गुज़श्ता हुकूमत में दी गई थी, उस सब्सिडी को ख़त्म किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और इसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, यानी कि महंगाई का एक और बोझ पड़ने वाला है एक आम आदमी पर। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म आज लाहौर का उन्होंने दौरा किया, रमज़ान बाज़ार का दौरा किया, हस्पताल को जाकर उन्होंने विज़िट किया। ब्यूरोक्रेसी उनके दाएं और बाएं थी, ये सारे ब्यूरोक्रेसी के वो चेहरे हैं जो शहबाज शरीफ साहब उनको और वो शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो सबने माना कि उनका कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पर रहा है, और लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर हमने इमरान खान साहब को ऐसा करता हुआ नहीं देखा। जैसा कि अगर उनकी हुकूमत सिंध में नहीं है तो वहाँ पर हमने उनको रमज़ान बाज़ार या इस तरह के दीगर और मकामात पर अस्पतालों को विजिट जाके करता हुआ नहीं देखा। ये सूबाई हुकूमत सिंध की वहाँ पर पीपल्स पार्टी की है तो पीपल्स पार्टी करती आई है, लेकिन यहाँ पर गो कि हुकूमत अभी उस तरह से कायम नहीं हुई है। हमजा शहबाज साहब ने अभी बतौर वज़ीर आला हलफ नहीं उठाया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर आकर इन तमाम जगहों का विजिट भी उन्होंने किया और ब्यूरोक्रेसी को भी अहकामात जारी किए, और जहां पर उनको अदम कारकर्दगी नज़र आई वहां पर उन्होंने उनके साथ अपनी शिकायत का भी, अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम लेते हैं मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट ज़ैगम खान साहब ने। ज़ैगम खान साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने यकीनन अपने सहाफ़ती करियर में कई हुकूमतों को आते जाते देखा और इसी तरह से कई वज़राए आज़म की कारकर्दगी को आपने देखा। अब हुकूमत बदल चुकी है, अपोजिशन PDM की अब हुकूमत में आ चुकी है, और हुकूमत में आने के बाद मामलात को सीधा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होता मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मुश्किल काम है कि इकॉनमी को आप इतने कम अरसे में ठीक कर सकें और उसको लाइन पर ला सकें। आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, कुछ बेहतरी ला सकेंगे मईशत में और हालात बेहतर होंगे, या ये सिर्फ वक्त गुजारा जा रहा है और जो अगली हुकूमत आएगी वही कुछ कर सकेगी? पहली बात यह है कि अगली हुकूमत क्या आएगी, हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है। एक दफ़ा खान अब्दुल वली खान से बात हो रही थी तो उनसे हमने पूछा था कि अफगान तो अमेरिका चला गया, रूस चला गया, वहाँ दरियाए आमों के पास चला गया सोवियत यूनियन, अब तो वहाँ पर जो है वो खुशहाली आनी चाहिए, वो सेंट्रल एशिया से चली जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौलवी लेट गया है, अब जब तक वो नहीं उठता है तब तक तो नई तरक्की आएगी। तो यहाँ पर भी इमरान खान लेट गया है, देखा आपने अवान सदर में, देखा आपने पंजाब के गवर्नर हाउस में, और जहाँ जहाँ पर भी वो मौजूद है वहाँ पर उनके असरात भी मौजूद हैं। और आइन को शुरू दिन से ही इन्होंने
खिलवाड़ बनाया है, जिस तरह से अपना 9 अप्रैल को हुआ और उससे पहले 3 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है, और किस तरह से आइन का खिलवाड़ किया गया, किस तरह आज इन आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है, और एक 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 एक, एक मखलूक खुदा को पीछे लगा दिया गया है कि जिसका कोई मसला नहीं है, जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो इनके पीछे लगा दिए गए हैं कि जनाब चलें शाहबाज, और हमारे जो रिटायर बादशाह थे जितने भी थे उनके अहलो अयाल वो उनके जलसों में रौनक बढ़ाते हैं, और तासुर दिया जाता है कि भाई अब यही इलाज है, यही मसीहा है। इस मसीहे को तो हम 3.5 साल तक देख भी चुके हैं, भुगत भी चुके हैं, और उनने एक 0% कारकर्दगी दिखाई है। अब उनके वापस लाने के लिए क्या ऐसा तावीज़ बनाया जाएगा, क्या ऐसी चीज़ बनाई जाएगी जिससे इस मुल्क के लोगों को मुश्किलात से निजात मिले। मेरे ख्याल में इसी हुकूमत को डिलीवर करना होगा और इन्हें रूल ऑफ लॉ के लिए करना होगा। क्यों अब तक खामोश बैठे हुए हैं? वो इम्पीचमेंट लाएं प्रेसिडेंट के खिलाफ, अब इस पोजीशन में है कि वो इम्पीचमेंट ला सकते हैं, तो इस बात में अब ताखिर क्यों की जा रही है, मसाइल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? उन्हें तो बहरहाल इस तरफ जाना चाहिए ताकि ये ऐवान साफ हूँ, उसके बाद नए सिरे से काम शुरू कर सकें। वो तो इस तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। अभी 9-10 दिन से ज्यादा हो गया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का मनसब खाली पड़ा हुआ है और वहाँ कोई डिलीवर हो ही नहीं रहा है, और अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, अमलन नुकसान हो रहा है कि चीजें जो है वो इस तरह से गैर यकीनी का शिकार हैं। और 3-4 दिन से लाए हुए गवर्नर जो है वो कभी बीमार पड़ जाते हैं और कभी प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाते हैं, कभी वो फवाद हुसैन मिलते हैं जाकर उनको, वो कहते हैं कि जनाब आप तो इस हाई कोर्ट का जवाब ही न दें। इस तरह के हालात में इनको डिलीवर करने का कौन सा मौका मिला है कि ये जो नए हुक्मरान हैं वो डिलीवर कर सकें? तो डिलीवरी तो उनकी इसलिए नहीं है कि उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। जो आईनी ओहदों पर बैठे हुए हैं लोग वो उनके हाथ और पांव बांधे हुए हैं, और वो भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी का दौर हो कि जनाब कान से पकड़कर बाहर निकाल दें, या नून लीग का हो कि उठाकर प्राइम मिनिस्टर को कहें कि तुम नाअहल हो गए हो, और जो मुकदमा दायर किया जाए, जो रेफरेंस लाया जाए, जो बात की जाए उस पर बात ना हो। नहीं, वो तो आपने वो एक इकामा दिया था, वहां पर आप इतने दिनार की आप तनख्वाह लेते थे, वो जाहिर नहीं की थी, इस पर जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये सारी चीजें हैं। इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ किया गया, इसी तरह नवाज शरीफ के साथ किया गया, और शहबाज शरीफ को भी शायद अंजाम। लगारी साहब, आपकी नजर में ये क्या एतराज बेजा है जो गवर्नर पंजाब की तरफ से उठाया जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्शन हुआ है चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जो वोटिंग का सिलसिला हुआ है वो एज पर प्रोसीजर्स रूल्स जो थे पंजाब असेंबली के उसके मुताबिक नहीं हुआ है? क्या ये उनका ये एतराज गलत है? रबिश है, रबिश। और ये गवर्नर के ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है। वहाँ कोर्ट का आर्डर था भाई, ऐसी कोर्ट ने नहीं किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले वहां पर अंडरटेकिंग दी। जिस शख्स को आज या कल फारिग किया गया है, जो एडवोकेट जनरल, उसने लिख कर दिया था कि जी हम ये करने जा रहे हैं, और जब वो इजलास हुआ तो उसके अंदर ये अपना दहशतगर्द लेकर आए, जिस तरह से दोस्तों मजारी के साथ किया गया, उनके बाल नोचे गए डिप्टी स्पीकर के, जिस तरह उनके साथ बदतमीजी की गई, उसके बावजूद उन्होंने बहुत इत्मीनान से इलेक्शन करवा के लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करवाया। और फिर एक पायोडीन पार्टी आई, और जिस तरह पायोडीन पार्टी ने अपने हाथ तोड़वा कर फिर बैठे, और फिर अगले ही लम्हे में वो सारे हाथ ठीक हो गए। क्या ये तरीक़ेकार है? इसको हम तालियां बजाएंगे जनाब, आपने कमाल कर दिया है। और ये जो कुछ कह रहे हैं अपना चीमा साहब, जो अपना उमर चीमा, जी उमर चीमा साहब जो कह रहे हैं, मैं इसको लुग़वियात के अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनको आइन की फहम ही नहीं है और उनको अदालतों का एहतराम ही नहीं है। और जिस तरह से इमरान खान का बयानिया ये लोग सुनते रहे हैं, वो किसी चीज को नहीं मानते। वो अपनी जात के अलावा ना आइन को, ना कानून को, ना मुल्क को, ना रियासत को, ना इदारे को, किसी चीज को नहीं मानते। उनको एक चीज अजीज है जान से, वो है अपनी जात। वो अपने औलाद को भी नहीं मानते। वो अपने इतनी बस क्या कहा जाए। ठीक, जैगम खान साहब आपकी तरफ आते हैं। आप लगारी साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर अभी तक जो लोग फाइज नहीं हुए हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट नहीं हुई है, गवर्नर पंजाब ने जिस तरह से मामले को रोका हुआ है, चीफ मिनिस्टर कोई नहीं पंजाब में, जिससे अरबों खरबों का नुकसान भी हो रहा है, और जो किया जा रहा है वो गैर कानूनी है? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, जो आईनी ओहदों पर लोग होते हैं वो किसी पार्टी के लोग नहीं होते, और जो सदर का ओहदा है और गवर्नर का ओहदा है ये प्योरली एक सेरेमोनियल ओहदा है, यानी सिर्फ एक रस्मी ओहदा है। और इसको बनाया इसलिए गया है ताकि रियासत जो है वो अफराद की शक्ल में नजर आए, रियासत की एक तकरीम बढ़े। सदर पाकिस्तान का ओहदा ऐसे ही है जैसे मलका बरतानिया का ओहदा होता है कि अख्तियार कोई नहीं है लेकिन एजाज बहुत ज्यादा है।
تاکہ ریاست ایک فرد کی شکل میں آپ کو نظر آئے، وہ ایک قوم کی یونٹی کی، اتحاد کی ایک بندہ سمبل ہو، علامت ہو۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو یہ کانسٹیٹیوشنل عہدیدار ہیں، صدر پاکستان ہے یا گورنر صاحب ہیں، وہ اپنے عہدے کو تکریم نہیں دے رہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان کا عہدہ کس مقصد کے لیے ہے، اور ان کو جو تھوڑا سا ٹائم جس طریقے کو ڈیلے کرنے کا دیا گیا ہے، اور وہ صرف ان کی تقریب کے لیے دیا گیا ہے، ان کے پاس افیکٹو اختیارات نہیں ہیں۔ وہ اس وقت کو بھی، کیونکہ سیاست میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، تو وہ سیاست کی ٹائمنگ میں مداخلت کے لیے وہ اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں جو ان کو ملا ہوا ہے۔ اب جہاں تک گورنر، آپ نے گورنر پنجاب کی بات کی، دیکھیں گورنر پنجاب کے پاس تو ایسا کوئی بھی اختیار نہیں ہے جو وہ بات کریں الیکشن صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ گورنر کا آفس تو ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو یہ ڈٹرمن کرے کہ الیکشن صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ اس طرح کے تصفیے تو اعلیٰ عدالت نمٹاتی ہے، اور یہ پارٹیوں کے مابین تنازع ہے۔ گورنر صاحب کا کیا کام ہے؟ اگر ایک پارٹی کو اعتراض ہے تو وہ اس تنازع کے لیے عدالت عالیہ میں جائے گی، یا اگر اس کا فورم، اس تنازع کا فورم الیکشن کمیشن ہوگا تو وہاں جائے گی۔ اس کیس میں اعلیٰ عدالت کا فورم بنتا ہے۔ گورنر صاحب کے پاس تو اس طرح کا کوئی اختیار ٹھیک ہے، لیکن زحیم خان صاحب، اس سب کی بنیاد آپ کو وہ آئین کا آرٹیکل 63A کہ جس کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں موجود ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈیلے اس کی وجہ سے بھی ہے؟ اس پر فیصلہ ہو جاتا تو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف جو آج تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 26 اپریل کو تمام الیکشن کمیشنز کے باہر احتجاج کیا جائے گا، اور وہ بھی احتجاج اس لیے ہے کہ جو ڈسیڈنٹس ہیں، جو منحرف اراکین پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی ہیں، ان کے حوالے سے آگے تفصیل پہنچا دی گئی ہے، لیکن وہاں سے ان کو ابھی تک ڈی نوٹیفائی یعنی کہ ڈی سیٹ نہیں کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس معاملے کو روکا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جب یہ کیسز عدالت میں جائیں گے تو 63A کی خود بہت تشریح ہو جائے گی۔ ویسے تو 63A جو ہے وہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ جس میں کوئی بہت بڑی مشکل پیش آئے، لیکن اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو جب یہ کیس عدالت میں جائے گا اور لے کر کیس جا رہی ہے پی ٹی آئی، تو اس وقت ظاہر ہے اس کیس کے تصفیے میں، فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ اس کی تشریح خود بہت نہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا تو اپنا کام کرنا ہے نا زحیم خان صاحب، ان کو کیا سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کا انتظار تو نہیں کرنا ہے فیصلے کا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے تو اپنا کام کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن سے شکایتیں دوسری طرف بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو اپنا کیس ہے وہ 7 سال سے لٹک رہا ہے، جو آلموسٹ بالکل کلیئر کیس ہے، یعنی بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہی وہ سامنے آیا سب کچھ چیزیں موجود ہیں۔ اگر ٹھیک فیصلہ ہوا تو ان کے لیے، اگر ٹھیک کا میرا مطلب ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ایویڈنسز، اگر وہ درست ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کو تو بہت بڑا اس میں خطرہ ہے۔ ابھی تو یہ لے کر گئے ہیں، کیا مطلب ہے کہ ایک دن میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیں؟ کتنے دن ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں ان کو لے کر، کیس کو لے کر جائے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں، اور جو ٹیکنیکل چیزیں کس طریقے سے آپ کسی کانسٹیٹیوشنل ادارے کو اس طریقے سے انڈر پریشر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ان کو، ان کی ریپیوٹ پہ اس طریقے سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے لیے بھی آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں آپ مجھے بتائیے کہ خود جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں قومی اسمبلی کے، قاسم سوری صاحب، ان کا جو معاملہ لٹکا ہوا ہے وہ کب سے لٹکا ہوا ہے؟ تیسرے نمبر پہ تھے، 50,000 جیلی ووٹ اس میں پائے گئے۔ کیا پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ 3.5 سال ان کو کیوں مل گئے؟ اگر آپ دیکھیں، اوورآل آپ دیکھیں تو اس پورے سسٹم میں اور سسٹم کے ڈیلے میں جو سب سے بڑی بینیفیشری گزشتہ ایک دہائی کی ہے وہ تو پی ٹی آئی خود ہے۔ سسٹم کو بہتر، ہم سسٹم کے مسائل کی نشاندہی تو کرتے رہتے ہیں، لیکن سسٹم کو بہتر ہم اب تک نہیں بنا پائے ہیں، ہم اس کے اندر یہ جو فلاز ہیں ان کو دور نہیں کر پائے ہیں۔ کیا اب ہم انہی فلاز کے ساتھ سسٹم کو لے کر چلیں گے، یا کبھی کوئی ایسا بھی ہوگا کہ ان فلاز کو دور کر سکیں؟ دیکھیں، سسٹم کے فلا تو تب دور کر سکتے ہیں نا جبکہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے مختلف کمپیٹنگ پارٹیز میں۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل الیٹ ہے وہ بیٹھ کر رولز آف دا گیمز کو سیٹ کرے۔ اسی چیز کی کوشش جو دو پہلے بڑی پارٹی تھی انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی تھی، یہ طے کیا تھا کہ یہ آئینی عہدیداروں کا جب تقرر کیا جائے گا تو ایک پارٹی نہیں کرے گی بلکہ کنسنسس بلڈنگ ہوگی، اپوزیشن اور حکومت مل کر کریں گے۔ ایک نارم سیٹنگ کے ذریعے اور کنسنسس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی ایک ایسا کنسنسس کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس نے ایسے کنسنسس کی کوشش کی؟
पहली दफा किसी जमहूरी दौर में हमने देखा कि पीटीआई ने यकतरफा तौर पर इलेक्शन के कवानीन बनाए। उससे पहले 2017 में हमने देखा कि जब इलेक्शन एक्ट बना 2017 का, तो उस वक्त की हुकूमत ने पीटीआई को भी शामिल किया, तमाम पार्टियों को शामिल करके कंसेंसस के साथ इलेक्शन का कानून बनाया। इसका तो यही हल है कि अगर गेम को आपने साफ करना है तो रूल्स ऑफ द गेम्स को सेट करना होगा और तमाम पार्टीज को मिलकर सेट करना होगा। ठीक, ये बिल्कुल सही। लगारी साहब, आप इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सिस्टम की जो बात हो रही है कि सिस्टम के अंदर कुछ खामियां हैं। लेकिन जमहूरियत क्या सिखाती है आपको? जमहूरियत बर्दाश्त सिखाती है, रवादारी सिखाती है, तनव्वुर सिखाती है और बर्दाश्त सिखाती है। हमने क्या किया है, ये 3.5 साल में हमने अदम बर्दाश्त को एक्सपीरियंस किया, हमने अदम रवादारी को एक्सपीरियंस किया, हमने इंटॉलरेंस को एक्सपीरियंस किया, हमने गैर जमहूरी रवैयों को एक्सपीरियंस किया और ये तक एक्सपीरियंस किया कि ये चोर डाकू हैं, हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। भाई वो कुछ भी हैं, एक तो कोड ऑफ लॉ से साबित नहीं हुए। जब साबित हो जाएंगे तो हम सब भी मिल जाएंगे इस आवाज में कि जनाब सब चोर डाकू हैं। लेकिन अगर कोर्ट में साबित नहीं होता तो ये बाजारी जुबान जो है वो बंद होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपको बहरहाल बैठना है। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में ऐसा होता है, लोगों के साथ इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जनाब मैं तो बात ही नहीं करूंगा। और अपोजिशन भी ऐसी, जो ताकतवर अपोजिशन है उसके साथ बात नहीं करूंगा, मैं मनमाने फैसले करूंगा। और फिर एक और बात होती है, जो नादीदा कुव्वतें होती हैं उनको भी एक किरदार होता है। मुझे नहीं मालूम कि उनको कितना किरदार अमेरिकी आइन ने दिया है, कितना किरदार बरतानवी आइन ने दिया है, कितना किरदार दुनिया भर के और दसातीर ने दिया है, लेकिन वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो गैर सियासी मुदाखलत है जमहूरी अमल में, वो बहुत ज़्यादा है। वो इतनी ज़्यादा है कि जमहूरी सियासतदान जो होते हैं, जो जमहूरी अमल के जरिए आए हुए लोग होते हैं, वो बेचारे एक एक कदम फूंक फूंक कर खा रहे होते हैं और फूंक फूंक कर रख रहे होते हैं। ठीक, तो ऐसी सूरत हाल को भी सिस्टम आप उस वक्त बनाएंगे जब उनको सिस्टम बनाने के लिए एक मौका मिलेगा। सारे के सारे हम सियासतदानों को इंसान दोस्त समझते हैं, वतन दोस्त समझते हैं, मुल्क दोस्त समझते हैं, और सारे के सारों को एकदम गद्दार बना दिया जाता है और चोर बना दिया जाता है और डाकू बना दिया जाता है। मैं कहता हूं कि कोई भी जब तक किसी के खिलाफ साबित नहीं होता है, वो कहते हैं मुझे कहा है आर्मी चीफ ने जी आप डीजल ना कहें, लेकिन फिर वो नारे लगवाते हैं इस बात के, वो तौहीन करते हैं सियासतदानों की। और क्या ऐसी सूरत हाल में हम सिस्टम बनाएंगे? सिस्टम बन सकेगा? ऐसे लोगों को इसलिए यहाँ डाला जाता है ताकि वो कुछ सिस्टम बनने न दें, कि रुकावट बन जाए। फिर इनके लिए ऐसे राह हमवार की जाती है, पहले भी की जाती रही, अब भी राह हमवार की जाती है कि ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए और जो चाहें करें। फिर वो जो ये नहीं चाह रहे होते हैं, फिर जो चाहते हैं वही कुछ किया जाता है कि सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हो, सोसाइटी के अंदर सियासी हरारत ना हो, सियासी कुव्वत ना हो, सियासी जो है जितना सियासी अमल के अंदर जो एक्टिविटी होती है सोसाइटी की वो ना हो, सोसाइटी ला यानी हो जाए, बेमकसद हो जाए, और सोसाइटी जो है गैर पैदावारी हो जाए, जिसके अंदर ये होगा कि हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से दुगनी हो जाएंगी, जिसके अंदर ये होगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, जिसका ये होगा कि हमारा जो बजट का डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका ये होगा कि हमारे रेवेन्यूज नहीं होंगे। इसलिए कि आप सोसाइटी को जामिद कर रहे हैं। जब सोसाइटी जामिद हो जाती है वो किसी तरह की काबिल नहीं रहती है। हमारी सोसाइटी को ये बना दिया गया है अमलन अमदन, जानबूझकर, ये भूल चूक से नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सोसाइटी को जानबूझकर इस तरह के हालात का शिकार कर दिया गया है कि वो एक गैर पैदावारी सोसाइटी बनकर रह गई है। ठीक, हर आदमी जो है वो इस अमल में शरीक हो गया है कि जनाब हमने आगे नहीं बढ़ना है। और वो आप जो ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, उनका काम सिर्फ ये होता है कि आज शाम की रिश्वत कितनी जमा हुई है, आज शाम की लूट मार का क्या हिसाब है। लोग इदारों बनाने के लिए नहीं करते, लोग सिस्टम बनाने के लिए नहीं करते, लोग घरों को भरने के लिए करते हैं। और देखा है आपने, जो अब नहीं आ रही हैं चीजें, अब खुलेंगी, कुछ अरसा लगेगा कि फराह गुजर का क्या किरदार था, और फराह गुजर जैसे दर्जनों और फराह गुजर बैठे हुए थे, उनका क्या किरदार था, उनने क्या किया सोसाइटी के साथ, क्या किया है पूरे मुल्क के साथ। ये चीजें तो अब ऐसा ऐसा खुलेंगी। जो कुछ हुआ है वो तो कयामत खेद है। बिल्कुल जिन लोगों को इन्होंने हटाया। ज़ैकम खान साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म आजकल मुतहरिक हैं, मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी कर रहे हैं, और जाकर आज जैसे कि लाहौर में हमने देखा कि रमज़ान बाज़ार उन्होंने वहाँ पर मुआयना किया, फिर अस्पताल में गए, फिर वहाँ पर अगर कहीं पे किसी ब्यूरोक्रेसी में अमले में किसी की अगर किसी की नाअहली सामने आई है तो उनकी सरजनिश भी हुई। तो क्या बतौर वज़ीर आज़म ही उनका काम है? मेरे ख्याल में नहीं है।
اگر وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ علامتی طور پر وہ ایک تھوڑا سا کام ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ایک عوامی نمائندے ہیں، لوگوں میں سے ہیں، تو لوگوں میں تمام منتخب نمائندے تھوڑا بہت جاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، لیکن ان کا جو رول ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ تھانے دار یا پٹواری یا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے کام کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ مارکیٹ کمیٹی کو اگر جا کے چیک کریں گے تو وہ اپنے وقت کا ضیاع کریں گے۔ اگر وہ ایکسین کا کام جو ہے وہ جا کے نبھانے کی کوشش کریں گے اور ایک بلڈنگ کی کوالٹی کو دیکھیں گے تو وہ اپنا نقصان کریں گے۔ ان کا لیول بہت بڑا ہے۔ شاید وہ ابھی تک اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کے رول میں ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی تک وہ اپنے آپ کو اس رول میں لے کر جا نہیں پائے ہیں کہ اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں وزیر اعظم ہیں۔ دیکھیے میرے خیال ہے تھوڑا سا تو ہم انہیں ٹائم دیں گے۔ ابھی تک تو جو یہ والی جو چیزیں ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے یہ وزیر اعلیٰ کا رول بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ڈپٹی کمشنر کا رول ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا رول بھی اس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ بہت اچھے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، لیکن یہ والا کام جو ہے جس پر بہت زیادہ وقت وہ اس وقت بظاہر لگا رہے ہیں، یہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ ان سے بہت نیچے کا کام ہے۔ ان کو سسٹم پہ توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے طور پر مثال کے طور پر وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے ایسے سسٹمز بنائے تھے جس سے وہ تمام ضلعوں کی نگرانی کر سکتے تھے۔ صبح کو آن لائن میٹنگز ہوتی تھی، انہوں نے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا ایک سسٹم بنایا تھا، انہوں نے آئی ٹی کے ایسے سسٹم بنائے تھے جس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ وہ والی چیزیں بہت ساری ایسی۔ اور دوسرا زیگم خان صاحب، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا یہ ان کی جورسڈکشن سے معاملہ باہر نہیں ہو جاتا؟ ابھی تک ان کی پنجاب میں حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم کی، ان کی وفاق کی حد تک ہے، پنجاب میں ابھی قائم ہونا باقی ہے، لیکن یہاں پر آ کر چیف سیکرٹری، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، تمام انتظامیہ کو اپنے دائیں بائیں لے کر جا کے رمضان بازار پھر اسپتالوں کا وزٹ کرنا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر طور پر اظہار ہمدردی کے طور پر کر سکتے ہیں، ایسے پروجیکٹس میں جا سکتے ہیں جہاں وفاق مدد کر رہا ہے۔ جو وفاق اور صوبوں کا معاملہ ہے وہ پاکستان میں ایک بہت عرصے تک بہت ایک سیریس مسئلہ رہا ہے، بڑے کنفلکٹس کا شکار رہا ہے۔ ان کو اس مسئلے میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ جو پروونشل معاملے ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنا کام کرنے کو بہت زیادہ ہے۔ وہ جو جن فورمز پہ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے پروونسز کے ساتھ، ان فورمز پر وہ مدد کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست اس نیچے کے لیول پر جا کر پروونشل امور میں جو ہے وہ میں کہوں گا کہ انٹرفیئرنس وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی لغاری صاحب، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں جو ابھی زیگم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم جو لارجر پکچر ہے وہاں پر فیڈرل میں بیٹھ کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، اور بے شمار ایشوز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایشوز کم ہیں، نہ کہ یہ کہ یہاں پر آ کے رمضان بازار کو آ کر دیکھیں، اسپتالوں میں جا کر وزٹ کریں، اور صوبے میں ابھی آپ کی حکومت قائم ہوئی بھی نہیں ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ معاملات صوبائی حکومت کے دیکھنے کے ہیں، بلکہ صوبائی حکومت میں بھی ڈی سیز کے اور ان کے دیکھنے کے ہیں۔ یقیناً وہ پرنسپل کی بات کر رہے ہیں، اصول کی بات کر رہے ہیں، اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کام نہیں ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، لیکن پرائم منسٹر بہرحال شہباز شریف ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو فنکشنل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، اور اس میں ہر طرح کے فریق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ بھی کورٹ جب فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر کیا چیز ہے جس نے روک رکھا ہے؟ کون سی ایسی طاقتور چیز ہے جو ان تمام چیزوں کو جو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں؟ کیا یہ کسی نے کوئی اشارہ دیا ہے ان کو کہ رک جائیں جی، آپ کوئی کام کرنا نہ دیں؟ ابھی جو حلف رکا ہوا ہے، اور اس حلف کے سبب نہ تو کابینہ ہے پنجاب میں، نہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل جو بنانا ریپبلکن ہو سکتی ہے، جس کو شکل ہو سکتی ہے، وہ صورتحال ہے پنجاب میں۔ اب ایسی صورتحال میں حکومت کو اپنا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور اپنا جو ہے وہ یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ حکومت موجود ہے۔ تو ایک ریاست ہے، پاکستان کا ایک سب سے بڑا صوبہ ہے، اور جو ہمارے آس پاس کے ماحول کو پیش نظر رکھے، یہاں کے حالات اگر ہوتے ہیں تو ریفلیکشن کیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان کا جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے، جو قانون سے ماورا نہیں ہے، اور پرائم منسٹر ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر تحصیلدار کا
اسسٹنٹ کمشنر کا DC کا کام اگر وزیر اعلیٰ کرنے لگ جائیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے اور ان کے لیے کیا ہوگا. لیکن یہ علامتی ہے, یہ ظاہر کرنا ہے کہ علامتی ہے یا اس کو جو PTI کی طرف سے کہا جاتا ہے جس پر ان کو وہ ڈریس کر کے کہا جاتا ہے کہ جی شو باز اور وغیرہ وغیرہ, یہ اس میں آتا ہے, اس کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, شو بازی جو ان کو کہا جاتا ہے تو جو کام وہ کرتے ہیں وہ تو نظر آتا ہے نا. جتنے پروجیکٹس ان کے دور میں بنے ہیں وہ کوئی پروجیکٹ شو بازی نہیں تھی نا. جو کام ان کی طرف سے کیا گیا ماضی میں جتنا بھی ہوا ہے وہ شو بازی نہیں تھی. ان نے کام کیا ہے ایکچولی پریکٹیکلی, اور ایک چیز پر نظر رکھی ہے. اور بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ جی شو بازی ہے نہیں, وہ جس طرح جہاز کا بھی کہا گیا کہ جی 30,000 میٹر کی بلندی پر جہاز فلائی کرتے ہوئے جہاز میں بھی کام ہو رہا ہے, اس پر یہ بھی تنقید ہوئی کہ جی جہاز میں کام ہو رہا ہے, نیچے بھی تو کام ہو سکتا ہے. اور یہ کیا از اٹ لائک یہ سارے وہ فوٹو آپس ہیں اینڈ اٹس پلینگ ٹو دا گیلریز کہ تاکہ جس سے عوام ایک میسج جائے کہ بڑا کام ہو رہا ہے اور بڑی فکر ہے, اور وہ جس طرح پچھلے دنوں میں کہا گیا جی شہباز سپیڈ, تو یہ اس میں ہی آتا ہے سب؟ میرے خیال میں یہی ہے اور بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ایک سبق بھی ہے کہ عمران خان کو ایسا کرنا چاہیے تھا. وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑی کانوائے لگا کر بہت سی سیکورٹی کر کے جا کر پکوڑے کی دکان پر کھڑے ہو جاتے جہاں پر کوئی خریدار بھی نہ ہو, کوئی بندہ بھی نہ ہو, اور کہیں کہ جی میں بازار کے بھاؤ چیک کرنے آیا ہوں. تو اس طرح سے نہیں, یہ جا کر لوگوں کے اندر چلے گئے نا, لوگوں کے جا کر اندر کام وہ کیا ہے. جہاز میں بیٹھے تو کام ہی کر رہے تھے, اور میں ان کو جانتا ہوں اس معاملے میں, تو جانتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ 1-2 سفر کیے ہیں, ہیلی میں بھی سفر کیے ہیں. تو وہ کام کرتے رہتے ہیں, گفتگو کام کرتے ہیں, بلکہ گفتگو نہیں کرتے ہیں, وہ بیٹھ کر کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ خاصا سفر کیا ہے, یعنی یہاں کراچی سے نکل کر کئی شہروں میں گیا ہوں, اور میں اسلام آباد سے وہاں خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بہت بڑی بربادی کے دنوں میں جب یہ آپریشن ہوا تھا سوات کا, اس کے بعد جو کیمپ لگائے گئے تھے اور جو وہ تھے, ان دنوں میں ہم نے جا کر دیکھا تھا یہ کام کیسے کرتے ہیں. کام تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ان کے بارے میں, اور میں ان کا نظریاتی طور پر حامی نہیں ہوں, میں ان کے تصورات کے خیالات کا بھی حامی نہیں ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ کام کرتے رہتے ہیں. اور کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اٹ از اوکے, کرتے رہنا چاہیے. اور اگر فارغ بیٹھنا ہے یا بادشاہی دکھانی ہے یا یہ کرنا ہے کہ جی میں تو بس بہت بڑے تخت کا مالک ہوں اور مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے, تو وہ بہتر نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. ٹھیک. دوسری طرف ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو PDM میں ابھی بھی اختلافات ہیں؟ بلاول صاحب اپنے وفد کے ساتھ گئے, نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی, کہا تو یہی گیا ہے قمر زمان قاہرہ صاحب کی طرف سے کہ 1-2 روز میں وہ آئیں گے اور بطور وزیر خارجہ حلف اٹھائیں گے. لیکن کیا کوئی ڈفرینسز ہیں ابھی بھی جس میں یہ بھی کچھ اطلاعات تھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ صدر بھی ہمارا ہو اور اس پر PMLN کو اعتراض تھا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتراض تھا؟ دیکھیں, یہ اصل بات تو گئے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی پر بات کرنے کے لیے کہ نیکسٹ چیپٹر شروع کیا جائے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اگلا اقدام کیا جائے. اور یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد کسی 19ویں ترمیم یا وہ ویسی ہی کوئی اور ترمیم, تو کئی اور ترامیم ہو چکی ہیں, کسی اور ترمیم کے بارے میں ہوم ورک کیا جائے, شاید اس طرف گئے تھے. وزیر خارجہ بننے کا ان کا ارادہ بالکل نہیں تھا. مجھے ذاتی طور پر تھا کہ وہ نہیں بننا چاہتے تھے. اگر میاں نواز شریف نے ان کو راضی کر لیا تو یہ بالکل الگ بات ہوگی, میرے لیے بھی انوکھی بات ہوگی. اگر وہ راضی ہوتے ہیں اور آ کر حل اٹھاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, دیکھیں گے کہ آگے وہ کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے درمیان ڈفرینسز نہیں ہیں اور بہت سی چیزیں طے شدہ ہیں, اور بہت سے جو اتحادی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس الائنس کو, یہ وہ الائنس تھا جو پارلیمانی الائنس تھا. یہ PDM میں نہ تو بلاول ہیں نہ عوامی نیشنل پارٹی ہے, تو یہ تھے ہی نہیں PDM میں. ویسے ہی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور حکومت اب چیزوں کو انا کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہم نے انا دیکھ لیے نا بھائی, انا پسندی, خود غرضی, خود پسندی اور اپنی ذات کی پرستش کرنے کے عمل کو ہم نے دیکھ لیا ہے. اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ ملک ہے, اس ملک میں 22 کروڑ انسان رہتے ہیں. یہ ملک کا ایک جغرافیہ ہے, اور جغرافیہ تاریخی جغرافیہ ہے. جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جناب یہ کوئی نظریاتی جغرافیہ, کوئی نہیں ایسا. یہ تاریخ میں 5000 سال سے ایسے ہی ہے. گلگت بلتستان سے لے کر جیمنی تک اور تفتان تک اور یہاں تک جو پورے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, اسی طرح سے ساتھ رہیں. اسی کو سندھ کہا جاتا رہا ہے اور باقی انڈیا کو ہند کہا جاتا رہا ہے. اس پورے کے پورے ملک کو ایک یکجہتی کے ساتھ جو ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے, اور اس میں ایک باقی جمہوری سسٹم قائم کرنا ہے. تمام لوگوں کو قوت برداشت سے کام لینا ہوگا, تمام لوگوں کو رواداری کرنی ہوگی, ٹالرنس کرنی ہوگی, قربانی کرنی ہوگی, اور قربانی کر کے آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک. زیغم خان صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ حکومت اتحادیوں کی کب تک چلے گی؟
چلنا کب تک چاہیے یہ بھی بتا دیجئے، اور کیا نظر آ رہا ہے کہ کب تک چلے گی اور کب الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، جو اس طرح کے الائنسز ہوتے ہیں جس میں بہت سی پارٹیاں ہوتی ہیں اور جو بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہوتی، ایسے الائنسز فطری طور پر انسٹیبل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ مفادات کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ الگ قسم کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ایم کیو ایم نے سب سے پہلے کراچی کا سوچنا ہے، سندھ کی زیادہ ریپرزنٹیشن اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بی اے پی نے جو ہے وہ بات کرنی ہے بلوچستان کی۔ تو اس طریقے سے ایک تسلسل کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ جو الائنس ہے یہ جلدی جلدی نہیں ٹوٹے گا، اور ان کو عمران خان صاحب اس الائنس کو جوڑ کر رکھیں گے، اکٹھا رکھیں گے۔ انہوں نے اپنے سابقہ اتحادیوں سے جو سلوک کیا ہے، ابھی ایم کیو ایم کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے، جو انہوں نے بی اے پی کے ساتھ سلوک کیا ہے، جس طرح کے الزام لگائے ہیں، تو میرا تو نہیں خیال کہ وہ جلدی میں اور آسانی سے اس الائنس کو چھوڑ کر دوبارہ پی ٹی آئی سے آ ملیں گے۔ یہی مطلب ہوگا نا جی کہ ایک الائنس کو چھوڑ کر وہ دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف آئیں گے۔ اب گوئنگ فارورڈ دیکھیے کتنے عرصے جانا چاہیے، میں اس بات پہ بات کر لیتا ہوں تو شاید ایک فیوچر سینیریو بن جائے۔ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی جو معیشت کی جو خطرناک صورتحال ہے، جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں، اگر ہمارے آئی ایم ایف سے معاملات طے نہیں ہوتے اور جنگی بنیادوں پر معیشت کو سنبھالا نہیں جاتا تو پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا جیسی صورتحال میں پھنس سکتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے علی صاحب، آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف سے اگر آپ کا معاہدہ نہیں ہوتا تو آپ کو ورلڈ بینک بھی پیسے نہیں دے گا، آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے نہیں دے گا، بہت بڑی رقم ان سے ملتی ہے، ہماری ڈیپینڈنس ہے۔ بین الاقوامی بینک بھی جن سے ہم کمرشل لونز دیتے ہیں یا دیں گے نہیں، یا ان کے جو شرح سود ہے وہ آسمان پہ پہنچ جائے گی۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں جو ہم بانڈ فلوٹ کرتے ہیں کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اگر یہ جلدی میں اپنے فائدے کی خاطر فوری طور پہ الیکشن کال کر لیتے ہیں تو 3 مہینے کے لیے تو پھر آپ کو پتا ہے ایک ایسی عبوری حکومت آ جائے گی جو کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی کچھ کام کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے ذمہ داری لی ہے، دیکھیں اب یہ انہوں نے بوری سر پر اٹھائی ہے، تو ہمارا ان سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ آپ سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھیں، جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے اس کو نمٹائیں۔ اس وقت فوری طور پر یہ جو بحران کو دور کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ آپ کریں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں۔ میری ذاتی رائے میں، اور مجھے لگتا ہے ہوگا بھی ایسے، 1 سال سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ 1 سال سے پہلے الیکشنز نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ابھی فوری طور پر الیکشنز اناؤنس کر دیں گے تو ملک کی معیشت کو مزید نقصان ہوگا، اور دوسری طرف ایک اینگل یہ بھی ہے زیمون خان صاحب کہ اگر ابھی ہی کرنے ہیں تو پھر فوری طور پہ کر دیں، نہ کہ یہ کہ مزید معاملے کو لٹکایا جائے، اس میں وقت ضائع ہو اور پھر جایا جائے۔ دوسری طرف آپ نے کہہ دیا ہے کہ جا کر 1 سال کے بعد ہونے چاہیے تاکہ چیزیں تب تک سٹیبل ہو جائیں۔ علی ممتاز صاحب 3 مہینے تو آپ کیسے 3 مہینے کا کیا کریں گے؟ اگلے 3 مہینے اگر آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ نہیں ہوتا، آپ آئی ایم ایف پہ واپس نہیں جاتے، تو آپ ذرا سوچئے کتنے بڑے بحران میں ہم چلے جائیں گے۔ آئی ایم ایف ایک عبوری انتظامیہ کے ساتھ تو معاہدہ نہیں کرے گی، اور وہ حکومت جو عبوری طور پر آئے گی وہ خود کہے گی۔ دیکھیں پیچھے جو عبوری حکومت آئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے سے پہلے، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ فائلیں پار کر کے رکھ دیا تھا لیکن معاہدہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ڈیموکریٹک مینڈیٹ نہیں ہے، ہم نے تیاری پوری کر دی ہے، اگلی حکومت آئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے معاہدہ کریں۔ اب عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو جینیئس تھے، جو سقراط تھے، اسد صاحب، انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بہت ٹائم ضائع کیا۔ تو اس حکومت کی اس کے پاس بہرحال مینڈیٹ ہے، یہ لوگوں کو ٹھیک ہے۔ میں لغاری صاحب کی طرف ذرا جاؤں گا۔ لغاری صاحب یہی آئی ایم ایف کی بات کو لے کر اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پر گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو مذاکرات ہیں وہ کنکلوڈ نہیں ہوئے ہیں، اور کنکلوڈ بھی نہیں ہوئے، اور یہ بھی خیر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم یہ سبسڈی ختم کر رہے ہیں بجلی پر اور اس کے علاوہ پیٹرول پہ، تو یعنی کہ بجلی بھی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، پیٹرول بھی، پیٹرولیم مصنوعات بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ تو جب یہ ہوگا تو وہ تو پھر گورنمنٹ پہ مزید برڈن آئے گا۔ وہی جو ساری باتیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہی جا رہی تھیں، پی ٹی آئی کے لیے کہی جا رہی تھیں، اب وہ اتحادی جماعتوں کے حکومت کے لیے کہیں جائیں گی، تو ایک جو پسے گا وہ تو ایک عام آدمی پسے گا۔ اور یہ بھی ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات اس لیے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیا کریں، یہ تو ہم سے لیا ہوا پیسہ واپس نہیں دے سکیں گے بلکہ خود ہی کھا بھی جائیں گے۔
یہ تو خیر بہرحال ایسی سوچ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں سوچی جائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیاسی استحکام ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس ایک سسٹم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. آپ کے پاس جو کچھ تماشا ہو رہا ہے اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جس طرح سے قومی اسمبلی میں وہ ساری دنیا نے دیکھا, جس طرح سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ ساری دنیا نے دیکھا, اور اس کے بعد جس طرح سے پنجاب میں ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ساری دنیا ایک چیز کا ایکسپیرینس کر رہی ہے جو دنیا میں کہیں اور ایسی مثال نہیں ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کا ہو رہا ہے یہ جو کچھ کرا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ فائدہ انہی کا ہوتا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا جو اس ملک کو چلانے کے ذمہ دار تمام ادارے تمام چیزیں مل کر اس طرح کرتی ہیں. کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا, اس کے بعد جو ہے باقی اداروں کو آنا چاہیے تھا. جب آئین کو خطرہ ہو, جب آئینی اداروں کو خطرہ ہو تو پھر سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئیں اور اس کو بچائیں. کسی نے بھی سوائے کورٹ کے کسی نے اس کا کردار ادا نہیں کیا اور بلکہ مشکلات پیدا کی ہیں. اب تک ہمیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جناب سازش کیا ہوتی ہے اور مداخلت کیا ہوتی ہے, اس کا فرق نہیں سمجھ پائے ہیں. اور اس کو زیادہ خریدا بیچا جا رہا ہے, اس کی فروخت ہو رہی ہے, منڈی لگا دی گئی ہے کہ سازش اور مداخلت کی منڈی لگی ہوئی ہے, اور اس میں ہمارا آپ کا قومی استحکام متاثر ہو رہا ہے بری طریقے سے. آپ کے آئینی ادارے متاثر ہو رہے ہیں, ہر چیز متاثر ہو رہی ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ خود پسند بنا ہوا ہے. ایک یہ ہے معاملہ. دوسرا یہ ہے کہ IMF صرف آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا, آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. آپ کی اکنامی کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی یا آپ کے عام آدمی کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی وہ اس کی خواہش نہیں ہوگی. وہ جتنا آپ کو چاہے گا دبا کر رکھے گا تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ شرائط بنوائے. اس کی بات کیوں مان لی گئی تھی جب اس نے 3 4 5 مہینے کے لیے ڈیفر کر دیا تھا کہ نہیں جی میں اب جو ہے وہ 27 فروری کو بلاول نے یہاں کراچی سے سفر شروع کیا, 28 کو اس نے اعلان کر دیا جی بس یہ پیٹرول کی قیمتیں میں کم کر رہا ہوں, اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا بجٹ تک. تو اس وقت IMF خاموش بیٹھا ہوا تھا, اور اس وقت IMF نے بات نہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تم تو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہو. تو اس کی بات کو انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی, اور IMF نے کوئی ان کو لیٹر نہیں لکھا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے پیٹرول کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ جام کر دی ہیں, اور اوگرا آپ کو کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے. تو ابھی ادھر نواز شریف جس دن حلف اگلے دن اوگرا نے جو ہے اپنی ایک تجویز بھیج دی, یعنی انتظار بھی نہیں کیا کہ اس کو آگے جا کر پرائم منسٹر کو بیٹھنے دو, کابینہ تو بنا دو, کابینہ بنانے کا بھی موقع نہیں دیا اور کہا لیجیے جی قیمتیں بڑھائیے. یہ صورتحال ہوئی ہے پاکستان میں, اور یہ سب اداروں کے انٹرنیشنل اداروں کے زیر اثر یہ سب کچھ ہوتا ہے. لغاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ PTI نے ایک اچھی سیاسی چال چلی ہے کہ جہاں پر 27 فروری کو آپ نے بھی کوٹ بھی کیا کہ بلاول صاحب نکلے لانگ مارچ لے کر, 28 تاریخ کو قیمتیں کم کر دی گئیں اور کہہ دیا گیا کہ بجٹ تک یہی رہیں گی, پھر اس کے بعد بیچ میں یہ مداخلت اور سازش یعنی کہ خط والا مراسلے والا معاملہ لے آئی PTI کی گورنمنٹ, پھر PTI کی گورنمنٹ جب گئی تو اسی مراسلے کی بنیاد پر پبلک سینٹیمنٹ بھی انہوں نے اپنے ساتھ حاصل کر لیا. اب ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے جی PTI مظلوم ہے, یعنی کہ ایک طرح سے ان کو سیاسی شہادت کا رتبہ مل گیا. اور اب جب یہ قیمتیں بڑھیں گی بجلی کی بھی پیٹرول کی بھی تو PTI کا جو نیریٹو ہے وہ مزید بکے گا کہ یہ دیکھیے یہ تو کہتے تھے ہم آئیں گے ہم چیزوں کو بہتر کر دیں گے, یہ کر نہیں سکے. تو PTI نے ایک اچھی سیاسی چال چلی ہے جس کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس نے سیاسی چال چلی ہے لیکن وہ ملک کے حق میں نہیں ہے, وہ ملک ریاست کے حق میں نہیں ہے, اور جو ان کے اسٹرانگ سپورٹر ہیں ان کے حق میں نہیں ہے. آخرکار کس پر جا کر پڑے گا؟ کل جا کر جب کہا جائے گا کہ جناب تنخواہیں روک دیں, جب کہا جائے گا پینشن ختم کر دیں, جب ان سے کہا جائے گا کہ ان کو مراد ختم کر دیں, جب آپ سے کہا جائے گا کہ فلاں خریداری خریداری بند کریں, جب ان سے کہا جائے گا کہ جناب وہ کھلونے آپ کے پاس رکھیں وہ ہمارے حوالے کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو عالمی اداروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کا قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں تو پھر پہلا ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ڈیفالٹ کر دیا جائے آپ کو, اور آپ ڈیفالٹ کریں گے تو اس کا کون سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ عام آدمی بیچارہ محنت کر کے مزدوری کر کے کھیت میں جا کر کام کر کے مولی گاجر حاصل کرتا ہے, پیٹ کا ایندھن بھرتا ہے. یہ کون کیا کریں گے جو صرف عالی شان محلات میں رہتے ہیں, جو عالی شان زندگی گزارتے ہیں, جو بہترین جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں, وہ ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے گزاریں گے زندگی جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی, جب آپ کے کھانے کے بھی کچھ نہیں ہوگا, جب آپ کو باہر سے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا, اور جس طرح سے اس کی پیٹ تھپتوائی جا رہی ہے شاہباز چڑھ جاؤ چڑھ جاؤ چڑھ جاؤ, یہ چڑھ گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک کہاں جائے گا؟ اور ملک کے باقی ادارے انسٹیٹیوشن سسٹم یہ کہاں چلا جائے گا؟ یہ ڈیفالٹ کی طرف اگر جاتا ہے جو کہ ان کے وہ کہہ چکے ہیں سابق چیئرمین FBR کے ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے,
اگر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا عالمی اداروں نے، عالمی مالیاتی اداروں نے کہ آپ کو کوئی قرضہ نہ دے، آپ کے ساتھ جو ہے پابندیاں لگا دیجیے، آپ کے کوئی ایکسپورٹ جو ہے آپ کو وصول کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ جو آج اپنے اسپیس کے لیے اتنا زیادہ قوم کو نشہ پلا رہے ہیں، کیا یہ پھر واپس نشہ نکال سکیں گے یا اپنے لیے کچھ کر سکیں گے؟ یہ اپنی غلطی مان سکیں گے؟ ہم نے قوم کو اتنا بڑا نشہ پلایا تھا، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ الٹیمیٹلی یہ بینیفیشری ہو رہے ہیں، ایک میدان میں اپنے لیے بہت کچھ حاصل کرنے جا رہے ہیں، جو لوز کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے کہیں بڑا ہے، اس سے کہیں بڑا ہے۔ ہمارا اب ریاست ملک بطور مملکت کے اسٹیک پر ہے اور ہماری بہت سی چیزیں اسٹیک پر ہیں۔ ٹھیک، یہ چیزیں ان کو اگر سمجھ میں آ جائیں گی تو مجھے نہیں خیال کہ یہ سمجھیں گے، کیونکہ خودکشی کرنے کے بعد بھی انہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، زیغم خان صاحب، لانگ مارچ کے بارے میں جو اعلان کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف حاصل کر پائے گی، جس میں ظاہری سی بات ہے ایک تو وہ فورن فنڈنگ کیس کے لے کر چاہ رہے ہیں کہ تمام باقی بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی وہ فنڈنگ کو دیکھا جائے کہ کہاں سے آئی ہے، اس کے علاوہ فوری الیکشنز کا اعلان ہونا، یہی مقصد ہے لانگ مارچ کا۔ اگر لانگ مارچ کا فائنل کال دے دی جاتی ہے تو کیا کامیاب ہوگی پی ٹی آئی؟ ایک جگہ 2012 میں جی زیغم صاحب، دیکھیے الیکشن کی حد تک تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اگر وہ بلکہ اس طرح کا کریں گے تو ہو سکتا ہے الیکشن مزید آگے چلا جائے، اور یہ جو حکومت ہے یہ سمجھے کہ ابھی الیکشن کا وقت نہیں ہے، ایک دفعہ یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں، ایک دفعہ پی ٹی آئی کا ببل برسٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ لیکن جو دوسری ان کی ایمز ہو سکتے ہیں، یعنی وہ ایک آفینسو، عمران خان صاحب ایک آفینسو ڈیفنس جو ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، جب انہیں اپنا تحفظ درکار ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپوزیشن پر حملہ آور ہوتے ہیں، جب وہ حکومت میں تب بھی وہ اپوزیشن روکنے کے لیے بھی اپوزیشن پر مسلسل وہ حملہ آور رہے، اور اب بھی وہ ایک سیلف ڈیفنس میں بھی، کیونکہ جو انہوں نے سلوک 3.5 سال اپنی اپوزیشن کے ساتھ کیا، ویسے سلوک کی وہ خود بھی تو توقع کر سکتے ہیں، جیسے کیسز انہوں نے اپنی اپوزیشن پر بنائے ویسے کیسز ان پر بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ نہ وہ کیسز ثابت ہوئے تھے نہ یہ کیسز ثابت ہوں گے، تو اس کے ڈیفنس کے طور پر بھی ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ خود سے ذرا پریشر ڈالیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے الیکشن زیادہ دور تو نہیں ہے، اگر سال بعد بھی ہوتے ہیں تو آخری الیکشن کا سال جو ہے اس میں موبلائزیشن ہیلپ کرے گی، تو وہ اپنی ایک اسٹریٹ موبلائزیشن بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا صرف یہی طرز سیاست ہے، ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی دوسری طرز سیاست سے تو زیغم خان صاحب مجھے پروگرام کو کلوز کرنا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نذیر لغاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اپ کمنگ فرائیڈے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔